बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 दिसंबर दूसरा वीलॉग आज जुमेरात के दिन आपके सामने। अहम खबरें, हालात काबू से बाहर, फील्ड मार्शल का जाली नोटिफिकेशन चलाने की नौबत आ गई जो आते ही पकड़ा गया। तफसील बताता हूं किसने जारी करवाया। नून लीग भी दबाव में, शहबाज शरीफ आर्मी चीफ रिटायर्ड से मुलाकात में क्या हुआ। स्टैब्लिशमेंट मजबूर होगी, खान को पैगाम माफी के मुतालबे से पीछे हटके छोटी छोटी अपीलें। सुहेल अफरीदी की अडयाला जेल में मुलाकात नहीं हुई लेकिन पैगामात आ गए। 7 दिसंबर लाए अमल जलसे में बताएंगे। और डराने के लिए टाउट जज ने इश्तिहारी भी करार दिया लेकिन दंगल सच गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोंक रही है। ये जाली नोटिफिकेशन का बड़ा ही खतरनाक काम शुरू हो गया। गैर मुल्की सदर के दौरे के खत्म होने का इंतजार है। DGSI और IB के चीफ में से कौन जाएगा पहले, ये भी बड़ा अहम मामला है। और मोहसिन नकवी की जेन मैरियट से आज बरतानवी सफीर से मुलाकात, मुतालबात क्या है। 27वीं तरमीम समात के लिए मुकर्रर होगी जी। 3 रुकनी बेंच भी बैठ गया। और प्यूटन जा रहा है भारत के दौरे पर, बड़ा अहम दौरा। और इसको जरा गौर से सुने कि सऊदी दिफाई वफ्द भी पहुंचा हुआ है हिंदुस्तान प्यूटन के दौरे से पहले। और यमन में पहली दफा सऊदीया का वफ्द भी गया है, ये भी बड़ी अहम खबर है। लेकिन तफसील से अगर बात करें, सबसे पहले जो सुहेल अफरीदी, एक तो NFC की तकरीब के बाद अडयाला जेल गए, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो पैगाम था खान का वो पहुंच गया। 7 दिसंबर को तहरीक इंसाफ जलसे में लाए अमल का ऐलान करने जा रही है। जो पैगाम सुहेल अफरीदी को मिले उनकी रोशनी में अब बड़ी खामोशी से काम कर रहे, इतला नहीं दे रहे कि ये लाए अमल क्या होगा। वो कह रहे हैं जलसे में बताएंगे। और खान का मेरे ख्याल में कोई बड़ा तगड़ा पैगाम है, क्योंकि उस पर ज़ाहिर है मजीद गुफ्तगू होती रहेगी, अभी वो नई नई बात है। लेकिन जो मज़े का भी खेल चल रहा है ज़रा उसको तो एंजॉय करें आप लोग, थोड़ा मज़ा तो ले। 3 साल से मार खा रहे। ये जो नून लीग ने अटखेलियाँ शुरू की हैं, फील्ड मार्शल का एक तो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे, ऊपर से जख्मों पर नमक भी छिड़क रहे हैं, जुगते लगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और बड़ी खतरनाक हरकतें कर रहे हैं। वैसे अभी दिन को इनको डंडा दिया गया कि आज़म नज़ीर तारा और अता तारा दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये सारा जो नैरेटिव आपको पता है हम बता रहे हैं, कह रहे हैं चैनल्स पर लाइव करके हमारी खबरों का तोड़ निकालें। खबरों का तोड़ सिर्फ नोटिफिकेशन है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं थे। अभी इसमें मजीद ताखीर हो चुकी है और खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाएगी। ये असल वारदात क्या है जिसका बड़ा सख्त फील्ड मार्शल ने बुरा मनाया, वो बिल्कुल गुस्से में जख्मी नाक बने हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। नून लीग के रहनुमाओं और साफियों को तो मशवरा दिया जा रहा है कि ये अपने आज़ाए मखसूस के लिए ट्रेनिंग शुरू करें, पट्टे मजबूत करें, क्योंकि 1-2 महीनों में ये पट्टे इतने मजबूत हो जाए कि जब ईंटें बांधी जाएगी, मैं बड़े मोहतात अल्फाज में कह रहा हूँ, तो ये फिर कम से कम गुजारा कर लें। क्योंकि जो ये फील्ड मार्शल के साथ कर रहे हैं, जिस तरह उन्हें जलील कर रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन हुआ उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखें। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद के लिए भी ये ऑफर लाजमी है। ये साहब वही अमीन इसराइल के सफ़ीर से खान का लॉन्च करने की खबर जारी की, फिर जनरल फैज़ आसिम मुनीर साहब के घर वालों के पासपोर्ट की खबर, फिर ट्रंप के पाकिस्तान के दौरे की, और अब जनरल साहिर शमशाद के 24 घंटों के अंदर उन्होंने कहा जी ये साहिर शमशाद ने पासपोर्ट जारी करवाए। आज तो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। और एंकर तो बेचारा इतने जोश में था, मुझे खतरा था कि दिमाग की नसें न फट जाए उस बेचारे की, इतना नोटिफिकेशन का जोश। लेकिन 30 सेकंड में फिर वो जोश ऐसे निकला, वो देख के मतलब चीफ ऑफ डिफेंस का फील्ड मार्शल का जाली नोटिफिकेशन। और इतना बड़ा ब्लंडर, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, सीखते नहीं है, एक सादा सा नोटिफिकेशन भी नहीं बना सकते। उसमें जो जबान लिखी गई है, फील्ड मार्शल और जनरल कभी लिखे इकट्ठे जाते ही नहीं। फिर जो एजाज़ात हलाल जुरत लिख दिया, वो बेचारे को मिले ही नहीं आसिम मुनीर साहब को। फिर तरतीब उन तमगों की गलत। फिर वजारत दिफा मिनिस्ट्री के डिफेंस के नोटिफिकेशन पे सदर वज़ीर आज़म कैसे दस्तखत कर सकता है। जो फॉर्मेट लिखा वो गलत, ऊपर जो तारीख लिखी हुई है वो हाथ से जैसे डाली हुई है ना। सब्जेक्ट लाइन में भी पहली लाइन ही गलत, तारीख में उन्होंने लफ्ज़ लिखा दी, ये वो स्टाइल समझ नहीं आया। नेटो के इस तरह के हैं आते हैं कुछ इस तरह के, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ था। मसला क्या है, मसला करिए उंगली कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं चीफ आर्मी चीफ के साथ, मजाक कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तंग कर रहे हैं उनको बेचारों को। तरदीद इन्होंने जारी करवा दी, लेकिन वो मुहावरा है ना, नानी ने खसम किया और बुरा किया करके छोड़ा और बुरा किया। अब ये पंजाब की नानी ने समझ ली कि मैं जनरल मुहावरा बता रहा हूँ। इन्होंने असल में ये अब छोटी छोटी खबरें जो है ना इस तरह बयान करके बताते रहे। असल में जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, हसास तरीन मामला है। और ये याद रखें इस नोटिफिकेशन के पीछे छोटा क्या नहीं है, वरना तस्दीक के बगैर इस तरह ब्रेक करना, नेशनल सिक्योरिटी का मामला। और ये सहाफ़ियों के जरिए यही पैगाम आता है। अभी देखें खान की इन्होंने मिन्नत तरला कैसे की है कि खान साहब आए, नॉर्मल सियासत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, नॉर्मल सियासत में नून लीग पीपल्स पार्टी को रख लें, हमारी तरफ ना आए। अब ये सब जानते हैं असल में मामला क्या है। देखिए सारी स्टोरी आप एक दफ़ा रीकैप करते हो तो आपको याद रहे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल रिटायर जो है मुद्दत मुलाजमत तोसी चाहते हैं, शहबाज शरीफ के दस्तखत चाहिए। वो दस्तखत के वक्त लंदन बहरीन भाग गया, वापसी होनी थी नूर वली खान एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद।
وہ سب تیار بیٹھے تھے, تیاریاں موجود تھیں, آئے گا دستخط مارے گا. یہ پیٹرول بھروانے قزاقستان چلے گئے, 7 گھنٹے پیٹرول بھرواتے رہے وہاں CIA اور وہاں بیس پر, ملٹری بیس پر. واپسی ہوئی تو اسلام آباد کی بجائے لاہور چلے گئے. اب فیلڈ مارشل بیچارے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں, دستخط کرو, وہ نہیں کر رہا. اب یہ تازہ ترین اختلافات ہیں اور اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اب تو نواز شریف کہتا ہے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے بھائی. وہ میٹرو بسز کے منصوبوں کی منظوریاں دینے چلے گئے تھے, نہیں ملنا. اب ملاقات نہیں ہوئی ابھی دوسری ان کی. DGI اور IB کے جو DG ہیں, ان کی تقرریوں پر ایک کو اڑانا ہے. اب اس کے ساتھ اب 2 عاصم ہے میدان میں, ایک عاصم کی چھٹی ہونی ہے, سادہ سا معاملہ ہے. اب ان عہدوں کو دیکھیں آپ, چھوڑیں یہ جو میٹنگ میں ابھی آپ دیکھیں عاصم منیر صاحب کے ساتھ عاصم ملک ہر جگہ موجود ہیں, قزاقستان کے صدر کے ساتھ بھی, سعودی عرب کی ملاقاتوں میں بھی جنرل عاصم, ہر میٹنگ میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہیں. یہ انہیں چاہتے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا دیں. نون لیگ نہیں مان رہی, آخری بات بھی ان کی ہوئی, ان کا نہیں مانتے, ہم جو مرضی کر لیں. شہباز شریف اور آرمی چیف کی آپ دیکھیں منظر یہاں پہ جو ویڈیو آئی, یہ بالکل خان کے آخری دور کی ویڈیو دیکھیں. قزاقستان کے صدر کا استقبال تھا, زرداری کی وہی زہریلی مسکراہٹ, لیکن شہباز شریف کا چہرہ دیکھیں جیسے خدا نخواستہ کو مر گئے گھر میں, پریشانی صاف نظر آ رہی. اور دوسری میٹنگ جو قزاقستان کے صدر میں, وہاں ریٹائرڈ فیلڈ مارشل بھی بیٹھے ہوئے ہیں, DGI بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف بھی بیٹھا ہوا ہے, اور وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ. حالات یہ تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جا رہی تھیں, اور اس کی وجہ دیکھیں انہیں بڑی اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ سارا کھیل ہے طاقت کا. نواز شریف خود امیر المومنین بننے کے لیے 2/3 اکثریت لا کے ایسے فیصلے کر چکا ہے. انہیں خطرہ ہے آرمی چیف کو, اور وہ غلطی سے بیانات دے چکے ہیں. یہ ڈیفنس یونیورسٹی میں انہوں نے 100 سال کی حکومت بھی نون لیگ کو کہا دے دو تو ملک نہیں چلا سکتے. اتنا بڑا بیان ہے. اور پھر جو کہا نا موروثیت کی بات, یعنی مریم نواز کی وزارت عظمیٰ, آپ کو تو رشک قمری ہر جگہ نظر, لیکن طاقت کا اصول آپ بھول جاتے ہیں. لا آف نیچر, طاقت دیکھیں انسان کی جو اصلیت ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد پتہ چلتی ہے. آرمی چیف نے ادارے کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت عوام کی جو نفرت ہے خان کی حکومت گرانے کے بعد, جس طرح وہ نون لیگ اور آصف زرداری اور نواز شریف کو لائے, شہباز شریف کو, معاہدہ انہوں نے اپنی طرف سے پورا کیا. خان کو انہوں نے تو مینج کر لیا 2-3 سال میں, یہ جو آپ کے سامنے یہ مینج, لیکن نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے معیشت نہیں سنبھالی, ملک نہیں چلایا, اور سارے کا سارا گند ان پہ ڈال دیا. نون لیگ کا صاف صاف یہی کہنا ہے کہ محمد اورنگزیب جو ہے وزیر خزانہ, وہ عاصم منیر صاحب لائے, معیشت کی تباہی انہوں نے کی, SIFC انہوں نے بنائی, انویسٹمنٹ اور معاشی تباہی کے ذمہ دار یہ ہیں. ان کی مداخلت کی وجہ سے نون لیگ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کو نہ نکالتے تو آج ملک کی معیشت چل رہی ہوتی. اسی طرح وزیر محسن نقوی کو نہ وزیر داخلہ لگاتے تو امن و امان سمیت پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جاتے. اب عاصم منیر صاحب جو ہے وہ 5 سال کے لیے مطلق العنان بن کے ایک لمبی حکومت کے چکر میں ہے. اور طاقت کا تو بڑا سادہ سا فارمولہ ہے جو ہر آمر ڈکٹیٹر اس کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ طاقت کے بعد عوام کی طرف جاتے ہیں, عوام کی حمایت, عوام میں مقبولیت. یہ آپ کو طاقت کا اصول بتا رہا ہوں. پھر معیشت بھی ٹھیک کرنی ہوتی ہے, عام آدمی کو بھی جوڑنا ہے. جتنی مرضی آپ طاقت اکٹھی کر لیں, جب تک عام آدمی نہ جڑے بات نہیں بنتی. اب وفاق کے زیر تمام سب کچھ لا کے سینٹرلائز سسٹم, اور پھر محمد بن سلمان کی طرح بے رحمانہ احتساب, لوٹی دولت الٹا لٹکا کے نکالنی, اور پھر عوام میں ظاہر اس سے مقبولیت ہوگی. پاکستان کی عوام تو دیکھیں, جب نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, آصف زرداری کٹہرے میں دیکھے گی لوٹی دولت واپس دیکھیں, وہ خوش ہوں گے. یہ قدرتی امر ہے, مقبولیت بھی ملے گی, نفرت کم ہوگی. اور یہ فارمولہ جنرل ضیاء الحق نے استعمال کیا, پرویز مشرف نے کیا, ایوب خان نے کیا, یحییٰ خان, یہ سب کر چکے ہیں. تو اس میں بیانیہ وہی چلتا ہے کہ سب سے پہلے ملک, احتساب, لوٹی دولت واپس, عوامی نعرے جو سیاسی رہنماؤں کے ہیں عوام کو اپنی طرف کرنے کے, تاکہ تمام غلطیاں, کوتاہیاں, جرائم یا وہ ان سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈالیں. یہ پرانا طریقہ واردات ہے, اولڈ ٹیکسٹ بک اسے کہتے ہیں. خان کی اصل مقبولیت کی وجہ نظر آتی ہے کہ جی خان نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگا. یہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی ایک ایسا نعرہ لگائیں. پھر انہیں لگتا ہے کہ ہمیں بیرونی دنیا میں طاقت سے معاشی امداد لینی ہے اور تعلقات بنانے ہیں. وہ کچھ چھوٹی موٹی جنگ آپریشن کرنا پڑے, اس کے لیے بھی تیار. اور اس میں طاقتیں آپ کو پتہ ہے امریکہ ہے, چین ہے یا عرب ممالک ہیں, ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, اس لیول پہ لے کے جائیں کہ یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے, پھر ہم بڑے سکون سے حکمرانی کریں. لیکن ہو نہیں سکتا. میں دلیل دیتا ہوں. افغانستان کے ساتھ انہوں نے جو حالات بنائے, آپ کو پتہ ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان کیا, وہ چین دور ہو گیا. چین نے افغانستان میں علاقائی اثر و رسوخ بنایا, معدنی دولت تک رسائی دی, شدت پسندوں کو کنٹرول کیا, سب سے بڑھ کر امریکہ کو اس خطے میں آنے سے روکا. افغانستان کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب کر کے چین کا منصوبہ درہم برہم کر دیا. سب سے بڑا نقصان چین کو ہوا اس میں. چین کے انفراسٹرکچر کے منصوبے دونوں طرف ہیں. چین نے پاکستان میں $60 ارب جو سی پیک میں لگایا, اور 2021 سے اب تک $30 ارب تقریباً افغانستان میں لگ چکا ہے, ان کے تیل معدنیات کے منصوبے ملا کے. اب سی پیک کو وہ چین افغانستان تک لانا چاہ رہا تھا, وسطی ایشیا کو, جنوبی ایشیا سارا جوڑنا چاہ رہا تھا.
انہوں نے امریکہ کہنے پہ بگرام ایئر بیس کے لیے وہ جنگ چھیڑی، تعلقات خراب کیے، نقصان سارا چین کو ہو گیا۔ پاکستان کو تو جو تجارت میں ہوا وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ افغانستان کے ساتھ اس مسئلے میں چین کو اتنی مشکل ہوئی کہ 3 دفعہ کی ملاقاتوں میں یہ جنگ روکنے کے لیے چین انہیں سمجھاتا رہا، جس طرح عرب ممالک قطر، سعودی عرب، ترکی سمجھاتے رہے۔ چین نے افغانستان کے شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں، وہاں شدت پسندوں کے مرکز ہے، اس سے وہ پریشان تھے۔ یہ پاکستان کا پہاڑی صوبے سے ملتا ہے، چین کے جو شمال مغربی سنکیانگ کے قریب، یہ واحد زمینی راستہ ہے۔ یہاں ابھی 5 چینی کارکن جو وہ ہلاک ہوئے ہیں گولڈ مائننگ کمپنی میں، چین کا اور تاجکستان کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے۔ بہرحال دونوں ممالک میں، پاکستان اور افغانستان میں، چینی مارے جا رہے ہیں اور چین دھڑا دھڑ اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اب چین کسی صورت میں یہاں امریکہ کی جنگ نہیں لانا چاہتا، انہوں نے چین کے ساتھ تباہی پھیر دی۔ اب وہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے آپ خود سوچیں۔ پھر چین کی طرف سے کہا گیا کالا دم تنظیموں کی پشت پناہی کرنے والے آپ کے اپنے نامعلوم ہیں، یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، وہ یہاں خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمارا تو جغرافیائی محل وقوع بڑا ہے دنیا میں، ہمیں تو مغرب یہاں سے نکل، یہ بات درست ہے جغرافیائی، کیونکہ 2 سپر پاور ہے چین اور بھارت، 2 حساس ملک ہیں، ایک افغانستان ہے، ایک ایران ہے۔ دنیا کے تمام اہم ترین تجارتی راستے یہاں ہیں، توانائی کی گزرگاہیں یہاں ہیں، پائپ لائن ہیں، بندرگاہیں ہیں، ایٹمی ملک ہے، 5واں لارجسٹ ملک ہے، 25 کروڑ آبادی ہے۔ جغرافیائی اہمیت تو بالکل ہے، لیکن وہ جمہوری حکومت نے استعمال کرنی تھی، وسط ایشیا تک تمام تجارت کے راستے کھولنے تھے، ایک بڑی ہب بنانا تھا جو عمران خان بنا رہا تھا۔ یہاں توانائی کے بڑے کوریڈور بننے تھے، سی پیک سے جو سپلائی، چین کا دل جسے کہتے ہیں، افریقہ، مڈل ایسٹ، ترکی، یورپ، ایشیا کا گیٹ وے بنانا، جیسے سنگاپور ہے، مشرق وسطیٰ کا ٹریڈ بیس دبئی ہے، اس طرح کا معاملہ بنانا تھا۔ لیکن یہاں اسٹیبلشمنٹ نے اس جغرافیائی کی ایسی کی تیسی پھیر دی کہ ارد گرد بسنے والے تمام پڑوسیوں میں، اب بھارت دیکھیں پہلے نمبر، آبادی کتنی ہے جی، 1.45 ارب، دنیا کے پہلے نمبر پہ ہے۔ دوسرے پہ چین ہے، ان کی بھی اتنی ہے۔ افغانستان 9 کروڑ ہے، باقی اب دنیا کی یعنی کہہ لیں کہ 40% آبادی ان 4 ملکوں میں، اور پاکستان کے چاروں سے بدترین تعلقات ہیں۔ دنیا میں اصول ہے آپ تجارت پہلے اپنے پڑوسیوں سے کرتے ہیں، کیونکہ خرچہ کم ہوتا ہے، سمندری سفر کوئی نہیں ہے، کنٹینر کی چارجز نہیں ہیں، انشورنس نہیں ہے، بندرگاہیں نہیں ہیں، ٹرکوں کے ذریعے آپ تجارت کر سکتے ہیں جو 70% لاگت، 70% بچتی ہے، سپلائی چین آپ کی مضبوط ہو۔ آپ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں چین نے ویتنام سے کیسے کی تجارت، یا امریکہ، کینیڈا یا میکسیکو کے ساتھ کیسے کرتا ہے۔ یورپی یونین کی میں بھی دیکھ کے آؤں 75% تجارت جو ہے وہ جرمنی، فرانس، نیدرلینڈ اور اٹلی کی آپس میں ہوتی ہے، تجارتی پارٹنر ہیں۔ بلکہ سعودی عرب، قطر اور عرب امارات آپس میں ٹرکوں کی تجارت کرتے ہیں، کیونکہ کرنسی اس میں ظاہر بچتی ہے، مالی خطرات کم ہوتے ہیں، پھر معیشت مضبوط۔ یہاں انہوں نے پہلے بھارت کے ساتھ پنگا لے لیا جو تیسری بڑی 16 کھرب ڈالر کی معیشت ہے۔ یہاں پاکستان کی تجارت 3 ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اب خلیجی ممالک دیکھ لیں، سارے کے سارے پیٹرول بھی لے رہے ہیں، تجارت، ابھی روسی صدر بھی پہنچ رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی 5 ارب ڈالر کی تجارت، ہزاروں ٹرک ٹرانزٹ ٹریڈ میں جاتے، سب کچھ بند۔ ایران دنیا کا وہ ملک جو سب سے سستی ترین گیس اور تیل نہیں دے سکتا، لیکن امریکی دباؤ میں نہیں نکلتے۔ ایران سے جو تیل ہے وہ خرید نہیں سکتے، اسمگلنگ کے لیے اپنا انڈر خانہ ان کے لگے ہوئے گاؤں۔ چین کی تجارت تقریباً 22 ارب ہے شاید، اور 2 یا 4 ارب یہ پاکستان بھیجتا ہے، مطلب اس میں بھی خسارہ ہے، ہمارا کم ہے۔ اور یہاں یہ خوش ہوتے ہیں ٹرمپ نے جہاز گرانے کا کہہ دیا جی، وہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے پوری علاقائی تجارت تباہ برباد کر کے پیٹرول سمیت تمام مہنگی چیزیں، تجارتی خسارہ جو کہ 15 ارب ڈالر سے بڑھ گیا۔ اب اس خطے کی اہمیت کو آپ دیکھیں انہوں نے کدھر تباہ کر دیا۔ اب افغانستان میں جنگ لگے، ایران پہ پابندیاں لگے، بھارت سے کشیدگی ہو، چین امریکہ کی ٹینشن ہو، نقصان سارا ان کو ہو جاتا فوراً، کیونکہ انہوں نے اسے اسٹریٹجک زون بنا دیا ہے بجائے معاشی ہب بنانے کے۔ کیونکہ انہوں نے ہر پاور گیم میں ڈالر کمانے تھے، تو خارجہ پالیسی میں کیا ملا؟ سفارتی تنہائی، معاشی تباہی، اور پڑوسیوں کے ساتھ دشمن، تجارت اور معیشت تباہ۔ یہ جغرافیہ جو تحفہ تھا بہت بڑا، غلط ہاتھوں میں جا کے اب بوجھ بن گیا۔ ابھی ان کا ایک اور واردات دیکھیں تازہ ترین، وہ PIA والی۔ یہ 2 گروپوں کے درمیان جو آپس میں عارف حبیب اور دوسرا ایک گروپ ہے وہ تبا گروپ، اب ان کے دیکھیں تیسرا بڑا ادارہ ان کے ساتھ کون سا؟ فوجی فرٹیلائزر، فوج کا ادارہ، یہ بھی PIA خریدنا چاہتے ہیں، 51% شیئر PIA کے خریدنے ہیں۔ اب ان دونوں پارٹیوں میں سے جو بولی جیتے گا اس کے ساتھ فوجی فرٹیلائزر والے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی PIA کو باقاعدہ طور پر فوج خرید لے گی۔ فوجی فرٹیلائزر پہلے بھی اس کی دلچسپی ظاہر کر چکا ہے، اب فائنل آفر ملے گی تو PIA ایک فوجی ادارہ بن جائے گا۔ اب آپ خود بتائیں کہ اس معیشت میں فیلڈ مارشل کے جو منصوبے ہیں، جو صوبے ہیں، جو نظام ہے، وہ کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کوئی دنیا کا بندہ مجھے بتا دیں۔ اور جو ٹرمپ کے ساتھ ان کا معاہدہ غزہ امن کا تھا، اس میں آج دیکھیں کیا ہوا، انٹرسٹنگ بات۔
اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی کہ اسرائیل کا جو قبضہ شام کے علاقے خاص طور پر جولان کی پہاڑیوں پر ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اب اس قرارداد میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کا مطالبہ ہوا کہ شام کی سالمیت کا آپ احترام کریں۔ یہاں یہ اقوام متحدہ غزہ امن فوج کا معاہدہ بھی اقوام متحدہ میں جانا ہے، یعنی یہاں بھی یہ پھنس گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو ایسا بچارا بدقسمت ہے، جس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ روس یوکرین کی جنگ بند کروانے 316 دن ہو گئے، اس نے کہا تھا 1 مہینے میں کروا دوں گا۔ ابھی تو روس کا صدر جا رہا ہے ہندوستان، اور وہ ہندوستان کو ابھی تک ٹرمپ کنٹرول نہیں کر سکا۔ روس کا صدر یوکرین پہ مان نہیں رہا، وہ پورے علاقے کا کنٹرول مانگ رہا ہے، یوکرین کی فوج کو اسلحہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، بین الاقوامی قوانین کا ایک معاہدہ بنا کے وہ چاہتا ہے سارا قانونی شکل دے دیں۔ اب ٹرمپ ادھر سے بھی پھنسا ہوا ہے، تو ان کی کیا مدد کرے گا؟ اور ٹرمپ کے حامی بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں کدھر کھڑے ہیں انہیں خود نہیں پتا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ پھر بھی آج محسن نقوی کی جین میریٹ سے ملاقات ہوئی، برطانوی سفیر، وہ ایسی کی تیسی والے بیانات۔ اچھا ماضی میں نا یہ الطاف حسین کو بھی لانے کی بڑی کوشش کرتے رہے، گھسیٹ کے لائیں گے، الطاف حسین آج بھی موجود ہیں برطانیہ میں۔ یہ جو ملاقات تھی جین میریٹ سے، بڑی اہم ملاقات، انہیں دیکھیں اس وقت سخت تکلیف ہو رہی ہے سوشل میڈیا، سخت تکلیف، اور شہزاد اکبر ان سے بڑی سخت تکلیف کو ظاہر ہے، وہ ان کو نیب کا وہ چیئرمین ہے، مشیر ہے عمران خان کی، تو یہ 3 سال سے جو تکلیف ہمیں پہنچا رہے ہیں، اب انہیں وہ جب واپس آتی ہے تکلیف، محسن نقوی کہہ رہا ہے گھسیٹ کے لندن سے بیرون ملک سب سے لاؤں گا۔ فیصل واڈا نے گالی گلوچ بھی کی، جوتے کا سول بنا دیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو جین میریٹ سے ملاقات، اس میں باقاعدہ پیپر انہوں نے دیے کہ جی شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو واپس لائیں۔ یہ شروعات ہے، ظاہر ہے، بار اس کے بعد لمبی لسٹ ہے پوری۔ اب انہیں یہ پتہ ہے اچھی طرح کہ برطانیہ نے کبھی کسی پاکستانی کو حوالے نہیں کیا، یہ سیاسی دباؤ کے لیے، حالانکہ رول یہ ہے کہ سیاسی ورکر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یہ کبھی پاکستان کے حوالے امریکہ برطانیہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے قانون میں، سیاسی انتقام میں، ٹارچر کا یا غیر منصفانہ ٹرائل کا کوئی خطرہ ہو، اور پاکستان کو یہ لوگ دینا جو خود ان کا ہوم آفس جو کہتا ہے برطانیہ کا، انہیں پتہ ہے کہ حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے، اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ نہیں ایکسٹریڈیشن کا، حوالگی کا۔ یہ ٹرانسفر آف پرزنر ایگریمنٹ ضرور ہوا ہے، یہ ایکسٹریڈیشن کا کوئی ایسا ٹریٹی، کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے۔ صرف وہ پاکستانی قیدی جو برطانیہ میں سزا کاٹ رہے ہیں، اپنی مرضی سے پاکستان منتقل ہونا چاہتے ہیں، انہیں منتقل کیا جاتا ہے۔ اور وہاں جو برطانوی قانون ہے پولیٹیکل پروسیکیوشن کا، وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جبری گمشدگیاں ہیں، ٹارچر ہیں، اقوام متحدہ کا کنونشن ہے۔ انہوں نے جین میریٹ سے کہا جی پاکستان کی بندے پکڑوا دے بس، یا کم از کم انہیں خاموش کروا دیں۔ انہوں نے سر تو ہلا دیے، ظاہر ہے ملاقات ہے، قانونی طور پر اسے بھی پتہ ہے ناممکن ہے، اور یو کے ہوم آفس تو پاکستان کو ہائی رسک ریاست میں ٹریٹ کرتا ہے، ہائی رسک۔ تو یہ جتنا مرضی چیخیں، روئیں، پٹیں، یہ کبھی برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا سے لوگوں کو نہیں لا سکتے، بلکہ دنیا کے کسی ملک سے نہیں لائیے، یہ خود بلکہ سفر نہیں کر سکتے۔ نون لیگ کے ایک وزیر سے ابھی پچھلے دن شاہ زیب خان زادہ کا جب معاملہ تھا، میں نے اسے پوچھا کہ آپ سفر کیسے کرتے ہیں، تو اس نے کہا یار بڑا خفیہ سفر کرتے ہیں، نہ پوچھو، ہم تو اپنی لوکیشن چھپا کے رکھتے ہیں، کوئی دور سے انڈین بھی نظر آ جائے ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی نہ، ہم تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوا غلیل سے بھاگتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ تو ان کے اپنے حالات ہیں، تو پاکستان سے باہر نکلے تو صحیح نہیں پتہ چلے دنیا ان کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے۔ بہرحال ابھی تھوڑا انجوائے کریں نوٹیفیکیشن کا، جب تک نہیں ہوتا، جب ہوا تو پھر دیکھیں گے اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دینے کے لیے بھی اللہ حافظ۔